खुदावंद अजीम कादर मुतलिक और जलाल का बादशाह, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, जो अबदी जिंदा और जलाली है, उसके कादर मुतलिक पाक और पवित्र नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में आज की इस खूबसूरत खुशी के लिए, शादमानी के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और ईमान रखता हूं कि खुदावंद जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, सब जिंदगियों को खुदा कसरत से बरकत देता है, पाकरू से भरता है, और जो मैं हर रोज अपने कदमों में, अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तक खुदा ही ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, और जब खुदा चाहता है तो फिर दुनिया के अंदर वो अपने जलाल को भी जाहिर करता है। आज एक बार फिर हम सब पूरी दुनिया के लिए मिलकर दुआ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन होते हैं, आते हैं, मिलकर हमारे साथ खुदा की हुजूरी में दुआ में इकट्ठे बैठकर दुआ करते हैं, बरकत चाहते हैं। मेरा ईमान है कि जब हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होकर दुआ में ठहरते हैं तो खुदा बड़े बड़े काम करता है, अपने जलाल को जाहिर करता है, अपने पाकरू की मामूरी से हर एक को भर देता है। तो आप जरूर अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने अजीजों को अपने साथ जोड़िएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम जुड़ सकें, इकट्ठे हो सकें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जहां दो या तीन मिल के मेरा नाम लेंगे वहां पर मैं मौजूद हूंगा। और यकीनन हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खुदा की हजूरी में हो जाते हैं, और खुदावंद की इस खुशखबरी को जो उसने हमारी जिंदगी में हमें दी है, हम उसको फैलाने के लिए, उस अंजील की खुशखबरी को सुनाने के लिए, उस अरशाद आजम को पूरा करने के लिए जो उसने हमें सौंपा कि जाओ सब कौमों में जाकर अंजील की खुशखबरी दो और उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम में बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, वक्त है कि हम सब जितने भी इस वक्त किसी भी जगह पर हैं, जरूर इस मुनादी का हिस्सा बने, इस खुशखबरी का हिस्सा बने। आप जो कुछ कर सकते हैं, आप अपनी जगह पर इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इनवाइट भी कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनाने का जरिया बन सके, और अंजील का पैगाम जो हमें दिया गया है वो रुकने ना पाए, बल्कि चलता चले और ये आगे बढ़ती जाए और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता जाए। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, खुदावंद में एक दूसरे की सलामती चाहेंगे, एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे, एक दूसरे के लिए खुदा का फजल चाहेंगे, एक दूसरे के लिए खुदा की बरकत से मसा होते हुए हम इस जमीन पर आने वाले दिनों के लिए, जो क्रिसमस के सारे इवेंट्स है, बुशारती मीटिंग्स है, और उन सब प्रोग्राम्स के लिए जो क्रिसमस के हवाला से किए जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, खुदावंद अपने निजात दहिंदा का ये जलाल हर एक की जिंदगी में जाहिर करे, ताकि वो खुदावंद के काम में मजबूत होता जाए। दुआ करेंगे। खुदा बाप पर बैठे और रुल कुदूस की बरकत देने वाले अजीम रब्बुल अफ़वाज लश्करों के रब यहोवा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं,
ہم آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت لمحات کے لیے جو خداوند آپ نے ممکن کیا کہ ہم آپ کے قدموں میں جھک سکیں اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، آپ کی مدح سرائی کر سکیں، آپ کی شکر گزاری کر سکیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور چنگائی کے ساتھ خداوند اپنے خدا کے نام کو جلال دیتے رہو۔ سو خداوند آج ہم پھر سب مل کر پوری دنیا کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ یقیناً خدا جہاں جہاں پر بھی لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہیں، ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند میرا ایمان کہ جب آپ ہمیں اپنے جلال میں اپنے کلام میں برکت دیتے ہیں تاکہ ہم اس برکت کو بانٹ سکیں، تاکہ ہم اس زندگی میں خداوند آپ کی شکر گزاری کر سکیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکیں۔ سو آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام میں جو جلال کا بادشاہ ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو راہ پر زندگی کا مالک اور خالق ہے، جو کائنات پر اپنی برکت نازل کرتا ہے، یقیناً جب جہاں اور جس وقت بھی خداوند آپ کے لوگ آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، سو خداوند آپ اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر ان کو برکت دیتے، انہیں مسا کرتے اور کبھی بھی انہیں شرمندہ نہیں کرتے، کبھی بھی انہیں مایوس نہیں کرتے، بلکہ اپنے کلام کے وعدے کے مطابق ان کی زندگیوں کو برکت دیتے، ان کی دعاؤں کو سنتے اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ سو خداوند میرا ایمان کہ اس وقت جب ہم سب اکٹھے ہو کر جو آن لائن ہے، سو خداوند ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہسپتالوں یا گھروں میں جتنے بھی بیمار ہیں، اے خداوند جن کو لا علاج قرار دیا گیا ہے، خداوند آپ کا خون ان پر مانگ لیتے ہیں، آپ کی برکت ان پر مانگ لیتے ہیں، آپ کی شفا ان پر مانگ لیتے ہیں، کیونکہ کلام ہماری تربیت کرتا ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم، طبیبوں کا طبیب، خداوندوں کا خدا، لشکروں کا رب یہوہ قدوس یسوع مسیح کے نام میں ہر ایک کی بیماری کو دور کرے، شفا عطا کرے، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ تیرے بندہ رزاق کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس کی ساری بدنی بیماری کمزوری کو دور کر۔ اسی طرح خداوند تو اپنے بندہ اجاز رحمت پر اپنی برکت نازل کر، اے خداوند اس کو چھو اور اسے مسا کر، خداوند اس کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے پاک روح کا مسا انڈیل اور اسے کامل شفا، صحت اور تندرستی عطا کر، تاکہ وہ تندرستی پا کر خداوند خدا آپ کے نام کو جلال دے سکے، آپ کی شکر گزاری کر سکے، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکے، کیونکہ آپ ہی تعریف اور تمجید کے لائق ہیں۔ اسی طرح خداوند خدا ان تمام لوگوں کے لیے جو خداوند خدا اپنی درخواستیں بھیجتے ہیں، جنہوں نے اپنے نام اے خدا تیرے سامنے رکھے ہیں، میں ان تمام ناموں کو خداوند آپ کے حضور لاتا ہوں اور تیرے بندہ نوید نذیر کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں، خداوند نوید نذیر کی زندگی میں تیرا معجزہ ہو اور اس کی ساری مشکل پریشانیوں کو دور کر۔ اسی طرح کاشف نذیر پر جو جاب لیس ہے اور جسے ابھی تک جاب نہیں ملی، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں اس کی جاب کا بندوبست کر۔ اسی طرح ہمارے علاقہ میں اے خدا پوری دنیا میں جہاں جہاں بے روزگاری ہے، خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ان کو روزگار ملے، وہ شفا پائیں، وہ برکت پائیں، وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پا کر آپ کی شکر گزاری کر سکے۔ خداوند ہماری مدد کر، رہنمائی کر، ہمیں اپنے جلال کے لیے تیار کر اور اپنے کلام کو نازل فرما۔ میں اپنا منہ کھولتا ہوں تاکہ تو اپنا کلام میرے منہ میں ڈالے، بھر دے، تاکہ یہ کلام بہت ساری زندگیاں جب سنے تو آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا بہت ساری زندگیوں کو برکت ملے، بہت ساری زندگیاں خداوند تیرے قریب آئیں۔ اے خدا یہ کلام میرے لیے ہو، یہ کلام میری زندگی کے لیے ہو۔ اے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں، میرا گھرانہ برکت پائے، میرا چرچ برکت پائے، کلیسیا برکت پائے، مومنین برکت پائیں، اور جہاں جہاں تک خداوند یہ آواز پہنچے، یہ کلام جائے، خداوند سب زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا کر
खुदावन तेरे बेटे यस्सु पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, क्योंकि खुदावन तू ही हमारा रब, तू ही हमारा पालने वाला और तू ही हमारा बचाने और छुड़ाने वाला खुदा है। हम आपकी पाक परवरदिगारी में, आपके मुकद्दस और जलाली नाम में खुदा दुआ करते हैं कि इबादत के शुरू से लेकर जब तक हम दुआ में ठहरे, खुदा सब दुनिया पर, पूरी दुनिया पर आपकी बरकत आना शुरू हो जाए, आपका जलाल आना शुरू हो जाए, आपका रूह काम करना शुरू हो जाए, आपके नाम में लोग शिफाएं पाना शुरू हो जाए, आपके नाम में लोग बरकत पाना शुरू हो जाए, तंग दस्तियां खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, मुश्किलें खत्म हो जाए, खुदावन कर्जे जैसी लानत खत्म हो जाए, खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। खुदा हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान पर बरकत नाज़िल कर, तमाम खादमीन पर अपनी बरकत नाज़िल करना और हमें यूनिटी मिले ताकि हम यूनाइटेड होकर खुदावंद आपके बेटे अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम में से आज की खुशखबरी जो हम सुनने को हैं, आइए खुदा के कलाम में से आज की खुशखबरी को अपनी जिंदगी में लेते हैं और खुदा का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, हम मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 12वां बाब और 12वें बाब की 15वीं आयत पर हम चंद लम्हों के लिए गौर करेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की अंजील और उसका 12वां बाब है और 12वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में लूका तबीब की अंजील की मार्फत उसके 12वें बाब की 15वीं आयत को पढ़ा, और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो हमें इस दुनिया में सीखने की जरूरत है, हमें तरबियत लेने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है, और वो है हमें हर तरह के लालच से बचना चाहिए। हमें हर तरह के लालच से बचना चाहिए। मेरे अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में पहली 2 आयात में एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मेरा हिस्सा मुझे दे। और यीशु ने उससे पूछा, किसने मुझे तुम्हारा मुंसब या बांटने वाला मुकर्रर किया है? गौर कीजिए, अगर हम कलाम मुकद्दस में 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, आए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मेरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियां, किसने मुझे तुम्हारा मुंसब या बांटने वाला मुकर्रर किया है? यहां पर यूं लगता है कि इस शख्स का भाई उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करके बैठा है और उसका हिस्सा उसे मिल नहीं रहा। यह खतरा है, और यहां पर बहुत बड़ी खतरनाक जो हमें साइन मिला है, जिसमें यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, खबरदार। यानी खबरदार का लफ्ज उस वक्त हमें बताया जाता है, उस वक्त
ہمیں دہرایا جاتا ہے جب کوئی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ یہ خطرہ شاید بھائیوں میں کوئی ناراضگی ہو، بھائیوں میں شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہو، شاید بھائیوں میں کوئی دشمنی ہو، اس لیے بیان کردہ آیت مقدسہ میں خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ میرے عزیزو، خطرہ جس وقت ہوتا ہے، اکثر ہم الیکٹرک ٹاور کے قریب ہم ایک بہت ریڈ کلر میں ایک ایسی تختی کے اوپر نشان بنا ہوا دیکھتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے خطرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس پول کو یا اس ٹاور کو اس کے قریب جائیں گے، ہمارے لیے اس کے اندر خطرہ ہے، شاید شارٹ لگ سکتی، شاید ہمیں کرنٹ لگ جائے، ہم فنا ہو جائیں، ہم مر جائیں، ہماری زندگی فنا ہو جائے۔ اسی لیے وہ خطرے کا نشان اور یا خطرہ لکھا جاتا ہے، اور لکھا جاتا ہے خبردار، یہاں پر خطرہ ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت خوبصورت الفاظ سے ہمیں خبردار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ خبردار رہنے کے لیے ہمیں کون سی بات سے منع کیا گیا ہے؟ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ہر طرح کے لالچ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ لفظ خبردار خطرے کو بیان کرتا ہے، کیونکہ یہاں خطرہ بت پرستی کا، دولت کا، دنیا کی چیزوں کو اپنا خدا بنانے اور ان کی پرستش کرنے کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی دنیا میں لالچ پایا جاتا ہے، آج بھی انسان کی زندگی میں لالچ پایا جاتا ہے، اور کبھی وہ عہدے کے لالچ میں، کبھی وہ دولت کے لالچ میں، کبھی وہ عزت کے لالچ میں، کبھی وہ شہرت کے لالچ میں، اور کبھی وہ اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر لالچ کو لاتا ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے محفوظ رکھو، کیونکہ دولت کی فراوانی جو ہے وہ نجات کا سبب نہیں ہے۔ آج بہت ساری زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لالچ کی بنا پر جب آگے بڑھتے ہیں، ان کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، اور لکھا ہے لالچ گناہ کی جڑ ہے، اور گناہ کی مزدوری موت۔ جب ہمارے اندر لالچ بڑھتا ہے، جب ہمارے اندر لالچ آ جاتا ہے، تو ہم گناہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہوا کی زندگی میں لالچ نہ آتا، ہوا کی زندگی لالچ کے اندر نہ جاتی، تو شاید وہ گناہ نہ کر سکتی۔ لیکن اس کی زندگی میں جب لالچ آیا، اسے بتایا گیا، اسے اکسایا گیا، اور اسے بتایا گیا کہ یہ بات اس طرح ہے، تم اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک لالچ پیدا ہوا، اور اس لالچ کے عوض انہوں نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد وہ تاریکی کے اندر، وہ اس نور سے نکل آئے، وہ اس خوشی سے نکل آئے۔ کیونکہ جب ہمارے اندر لالچ بڑھتا ہے، جب ہمارے اندر لالچ کی تہ پر تہ لگتی ہے، تو ہم دنیا کے خدا کو اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دولت کے ہوس میں، ہم لالچ کے ہوس میں، ہم تمام طرح کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم ہر طرح کی محبت کو توڑ دیتے ہیں، ہم ہر طرح کی ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، صرف لالچ کی حوث کے اندر۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں
بتاتا ہے کہ یہی لالچ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہماری تربیت کی جاتی ہے، جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کلسیوں کے نام خط اور اس کا 3 باب اور 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرست کے برابر ہے۔ غور کیجئے، کلسیوں کے نام لکھا گیا یہ خط ہمیں یہ بتاتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو، یعنی تمہارے اندر خواہش آتی، تمہارے اندر شہوت آتی، تمہارے اندر بری خواہش جنم لیتی، حرام کاری جنم لیتی، اور یہ سب چیزیں بت پرستی کے برابر، کہ اگر ہم بت پرستی کرتے تو ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی عبادت کرتے، ہمارے اندر لالچ آ جاتا کہ ہمیں شاید ان معبودوں سے زیادہ برکت ملے گی، شاید یہ معبود ہمیں زیادہ بلیس کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہمیں ناپاک کرتے ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی اور بری خواہش، یہ سب لالچ کا حصہ ہے۔ اور جب یہ سب لالچ کا حصہ ہے تو پھر خدا کے کلام میں ہماری اور ایک جگہ پر تربیت کی گئی، جب ہم افسیوں کے نام خط پڑھتے تو افسیوں کے 5ویں باب کی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ افسیوں 5 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ غور کیجئے، لالچ جو گناہ کی جڑ، جب ہمارے اندر لالچ آتا ہے، ہم حرام کاری بھی کرتے، ہم ناپاکی کی طرف بھی جاتے، ہم بت پرستی کی طرف بھی جاتے، اور ہم خدا کی بادشاہی سے دور چلے جاتے۔ ہم دنیا کی عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے اندر لالچ پیدا ہو جاتا، ہم اور زیادہ، اگر ہم سائیکل پر جا رہے، ہمارے اندر خواہش، لالچ، خواہش جنم لیتی، اور جب خواہش بڑھتی ہے، لالچ بڑھتا ہے تو پھر گناہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں موٹر سائیکل ہونی چاہیے، موٹر سائیکل سے ہم کار پر آ جاتے، کار سے ہم بڑی گاڑی پر آ جاتے۔ ہمارے اندر یہ ہوس جو ہے، لالچ کی ہوس جو ہے، یہ بڑھتی جاتی ہے، اور جب یہ بڑھتی جاتی ہے یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی، یہ ہمیں گناہ کی طرف دھکیل دیتی۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا کہ لالچی جو بت پرست کے برابر ہے، جب ہم لالچ کرتے ہیں ہم بت پرستی کے برابر ہو جاتے۔ لالچی کو بت پرست کے برابر کہا گیا۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں ہر طرح کے لالچ سے بچنا چاہیے، کیونکہ لالچی جو ہے بت پرست کے برابر ہے، اور اس کے اور مسیح اور خدا کی بادشاہی میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی میراث نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کبھی بھی خدا کی ان برکات کو پانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لالچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ اس میراث کو کبھی نہیں حاصل کر سکتا جو خدا کی بادشاہت کے لیے۔ کیوں؟ ہر طرح کے لالچ سے بچنے کے لیے خبردار کیا گیا ہے۔ کیوں خدا نے یہ بڑی خوبصورت بات لوکا کی انجیل میں بیان کر دی کہ خبردار، اور خبردار کیا گیا ہے، اور چیزوں کا لالچ خدا کے کلام کو دبا دیتا ہے۔ ہم چیزوں کے لالچ میں آ جاتے، ہم دنیا داری کے لالچ میں آ جاتے، ہم 24 گھنٹے لالچ کے اندر کام کرتے، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں،
لیکن ہم خداوند کے کلام کو، خدا کی حضوری کو، خدا کی اس برکت کو دبا دیتے جو خدا مجھے اور آپ کو دینے کو ہے۔ میرے عزیزو، غور کیجیے، آج اپنی زندگی پر سوچئے، اپنی زندگی کے اندر دیکھیے، اپنی زندگی کو جائزہ لیجیے۔ کیا ہم لالچ کی زندگی بسر تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنے اندر لالچ تو نہیں پیدا کر رہے؟ کیونکہ اکثر آج ہم دیکھتے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی لالچ پیدا ہو جاتا کہ یہ شخص فلان ڈونر کے ساتھ اس کا تعلق، فلان ڈونر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، میں بھی کروں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بلاہٹ کو دیکھیے، اس کی برکت کو دیکھیے۔ اگر آپ کے اندر لالچ ہے، آپ کے اندر لالچ کی جڑ ہے، تو یہ لالچ آپ کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے تاکہ ہم خدا کی ہدایت اور رہنمائی میں خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ لیکن دنیا کی فکر، دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ کلام کو دباتا جاتا ہے، اور کلام کو سننے والوں کی زندگیاں بے پھل رہ جاتی۔ اگر ہم مرکز کی انجیل کو دیکھیں تو مرکز کی انجیل کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھائی گئی، اور مرکز کی انجیل میں اس کے 4 باب کی 19ویں آیت میں خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا اور لکھا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ غور کیجیے، دنیا کا لالچ، دنیا کی فکر، ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے، دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے، ہم سمجھتے دولت ہی سب کچھ ہے۔ دولت کے فریب سے نکلیے میرے عزیزو، ہمیں دولت نہیں بچا سکتی، ہمیں زندگی دولت نہیں دے سکتی۔ اگر خداوند چاہے تو دنیا کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہماری تربیت کے لیے ہمیں سکھاتا اور ہمیں بتاتا۔ جب ہم مرکز کی انجیل کو پڑھتے اور لکھا، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل جب ہمارے اندر ہو جاتا ہے، ہمیں چرچ کا پتہ نہیں رہتا، ہمیں کلام کا پتہ نہیں رہتا، ہمیں خدا کی حضوری کا پتہ نہیں رہتا، ہمیں شکر گزاری کا پتہ نہیں رہتا، ہم سنڈے سروس چرچ کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم دنیا کی فکروں میں لگے رہتے، ہم دنیا کے اندر آ جاتے، دنیا کی فکروں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا شروع ہو جاتے۔ آج میرے عزیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، تھوڑی دیر سوچیں، دنیا میں یہ برائیاں جو جنم لے رہی ہیں، جھگڑے جنم لے رہے ہیں، دنیا کے اندر بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، خون سفید ہو چکا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر لالچ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور ہم لالچ کے اندر اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ نکلیے، آج غور کیجئے کہ اگر آپ لالچ کے اندر ہیں تو اپنی زندگی پر غور کیجئے۔ ہم خدا کے کلام میں امثال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے 28ویں باب کی 25ویں آیت پر غور کرتے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں لالچ وہ جھگڑا برپا کرتا ہے۔ جس کے دل میں جھگڑا لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فریبا کیا جائے گا۔ آج ہمارے خاندانوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، آج ہماری زندگیوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، آج جو ہم بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کر رہے، ہم دیکھتے کہ میں لینڈ لارڈ، میرے پاس گاڑی، میں غریب کا خیال نہیں رکھ سکتا، اگرچہ وہ بھائی غریب ہے لیکن ہم اس سے بولنا پسند نہیں کرتے، ہم اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ غریب،
وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے. ہمارے اندر لالچ، ہمارے اندر گمان، ہمارے اندر غرور، ہمارے اندر تکبر ہے، اور یہی ساری چیزیں ہمیں خدا کی میراث سے باہر کرتی ہیں. میرے عزیزو، غور کیجئے، خدا کے کلام میں لالچ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم لالچ کرتے جائیں گے ہماری زندگی ایک دوسرے کے لیے نفرت کا سبب بنتی جائے گی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی. کتنی بڑی بلیسنگ کہ اگر ہم لالچ سے نفرت رکھیں، لالچ کے بغیر اپنی زندگی کو گزاریں، لالچ کے بغیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، تب خدا کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا. اور کلام کہتا ہے لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی. آج دنیا کے اندر لالچ نے اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ کام کیا ہوا کہ بھائی بھائی کو ملنا پسند نہیں کرتا، بولنا پسند نہیں کرتا، دیکھنا پسند نہیں کرتا. غور کیجئے، کیونکہ لکھا بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہوتا ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ عمر کی درازی پائے گی، لانگ لائف ہوگا وہ. غور کیجئے، لالچی شخص خداوند کو ترک کرتا ہے اور اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے. ہم غور کریں، آج کیا ہم اپنی زندگی میں لالچ کی زندگی تو نہیں گزار رہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر لالچ تو نہیں ہے؟ کیا ہم خدا کے بھید کو سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے بھید کے بارے میں جانتے ہیں؟ خدا کا کلام جب ہم داؤد کی معرفت زبور کو پڑھتے ہیں، زبور 10 کی طرف دیکھتے ہیں اور زبور 10 کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات بیان کر دی گئی. اور خوبصورت بات یہ ہے کیونکہ شریر اپنی نفسیانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے. غور کیجئے، جب ہماری زندگی میں شریر جو ہے وہ اپنی نفسیانی خواہش، یعنی جو اس کی نفسیاتی خواہش، ان کو جب وہ پورا کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پا لیا، اور لالچی خداوند کو ترک کر دیتا ہے. جب ہمارے اندر لالچ آ جاتا ہم چرچ کو چھوڑ دیتے، سنڈے کے دن ہم پھر جاب کرتے، سنڈے کے دن ہم چرچ نہیں آتے. ہمارے اندر ایک لالچ، اور یہی لالچ ہمیں خدا کی میراث سے دور کر دیتا ہے. یہی لالچ ہمیں خداوند سے دور رکھتا ہے اور خداوند کو ہم ترک کر دیتے بلکہ اس کی اہانت کرتے. او کون خدا، کیسا خدا! غور کیجئے، آپ کی سانسوں کا مالک خدا، آپ کو دینے والا خدا، آپ کی زندگی کو برکت دینے والا خدا ہے. اور جب خدا سب کچھ دینے والا ہے تو آپ خدا کے اندر رہ کر کبھی بھی لالچ کو نہیں دیکھ سکتے. امثال کی کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم غور کرتے ہیں، اور امثال کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، نفع کا لالچ اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا. ہاللیلویہ. آج ہم غور کریں، آج ہم چند لمحوں کے لیے سوچیں، سوچیں، غور کریں اپنی زندگی پر. ہماری زندگی کے اندر کیسی برکت ہے؟ کیا ہم لالچ کی بنا پر اپنی زندگی تو نہیں گزار رہے؟ کیا ہم لالچ کے اندر تو نہیں آگے بڑھ رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ او ہمارے پاس تو سب کچھ؟ لیکن جن کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس شانتی نہیں ہے، ان کے پاس پیسفل امن نہیں ہے. ان کی زندگیوں میں خدا آج یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے لالچ کی بنا پر
کام کیا، لالچ کی بنا پر خدمت کی، لالچ کی بنا پر تم آگے بڑھ رہے، تو تمہاری زندگی پیسفل نہیں ہے، تم خدا کی میراث سے دور ہو، تم خدا کی میراث سے کٹے ہوئے ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھ دیا گیا کہ نفع کا لالچ اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ بے ایمانی کر کے، لالچ پیدا کر کے اپنے گھرانے کو چلاتے ہیں، اچھی چیزوں کو پرچیز کرنے کے لیے آپ جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں اور زیادہ لالچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دام مل جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، جب کووڈ شروع ہوا تو یورپ کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، یہ بہت بڑی ایک کمپنی ہے، اسٹور تھا بہت بڑا، اور کووڈ کے دوران وہاں پر پیٹرول کی قیمت بڑھی، اور ایک پاکستانی وہاں سے وہ اپنے سامان کو پرچیز کرتا اور اپنا اس نے اسٹور کھولا ہوا، وہاں پر وہ اسٹور چلاتا، اور جب وہ اسٹور سے چیزیں لینے گئے تو مالک نے، جو اس کا آگے سرونٹ تھا، اس نے اس ساری چیزوں کو نئے ریٹ کے ساتھ پرچیز کر دیا، اور جب وہ مالک کے پاس روپیہ پہنچا، وہ مالک کے پاس وہ لسٹ پہنچی، مالک نے دیکھا کہ یہ شخص، ہمارے پاس یہ ریٹ یہ تھا، اس نے دگنا کر کے اس کو بیچا، پیٹرول بڑھ گیا، لیکن ہم نے خریدا پرانی قیمت پہ اور ہمیں پرانی قیمت پر دینا چاہیے تھا، لیکن اس شخص نے ڈبل قیمت کر کے اس کو سیل کیا۔ لیکن وہ شخص ایماندار شخص تھا، اور وہ پاکستانی کوئی گھر آ گیا، وہ 6 مہینے سال بعد وہ شاپ پر نہ گیا، اور جب وہ واپس گیا اور پھر اس شاپ پر گیا تو اس نے اس شاپ والے سے پوچھا کہ آپ بڑی دیر کے بعد آئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بڑی دیر کے بعد آئے، لیکن مالک نے اپنے نوکر کو کہا تھا جب یہ شخص آئے تو ضرور اسے میرے کمرے میں بھیجنا، میرے پاس بھیجنا، اور اس کے نوکر نے فوراً کہا کہ سر وہ شخص آیا ہے جس کو آپ نے بتایا، کہ اس نے کہا فوراً بلائیے اس کو میرے پاس، اور اس کو وہ اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہے اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتا، اور اس لفافے کے اندر پیسے تھے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ فلاں ڈیٹوں میں فلاں وقت میں ہم سے یہ چیزیں لے کر گئے تھے، بے شک اس وقت پیٹرول بڑا، قیمتیں بڑی، لیکن ہم نے یہ چیزیں آپ پرانی قیمت پر آپ کو دینی تھی، لیکن اس نے نئی قیمت پر آپ کو دی، لیکن ہم لالچ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے اس کی وہ ساری رقم جو بڑھائی ہوئی تھی اس کو واپس کر دی۔ غور کیجئے، اگر ہم لالچ کی بنا پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، لالچ کے اندر نفع کی خاطر اپنے جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام اور خدا کی بادشاہی سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ غور کیجئے اپنی زندگی پر، غور کیجئے اپنے آپ پر، دیکھیے اپنی زندگی کے اندر کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے اندر بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھائی اور کہا، لوکا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت انجیل ہے یہ لوکا کی انجیل، جو ہم پڑھتے ہیں اس کے 12ویں باب کو دیکھتے ہیں تو اس کی 15ویں آیت میں جو بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھائی گئی، اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا چاہتا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم اس میں اس کا شکر ادا کریں، اس کی شکر گزاری کریں، لالچ نہیں کرنا، کیونکہ خدا ہمیں اس حرام کاری سے، ناپاکی سے، شہوت سے اور اس بت پرستی، لالچ سے اور بت پرستی جو برابر گنی گئی، اس سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہے تو آئیے آج ابھی اور اسی وقت خداوند کے حضور
جھک جائیے, گھٹنے ٹیکیے, معافی مانگیے اور خداوند سے کہیے خدا میں برکت چاہتا ہوں, کیونکہ لکھا ہے جو لالچ سے نفرت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہو جاتی, اس کو بلیسنگ مل جاتی, اسے برکت مل جاتی, اس کی زندگی میں شانتی آ جاتی, اس کے خاندان میں برکت آ جاتی. اور اگر ہم لالچ کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم بہت سا نقصان اٹھانے کی کوشش کرتے. غور کیجیے, آج آئیے خدا کے کلام کی طرف دھیان دیں اور خداوند اپنے خدا کو جو ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے, جو ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے, جو ہمیں اپنے فضل سے بھرتا ہے, جو ہمیں اپنے جلال سے معمور کرتا ہے, ہم اس کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں, خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کریں, خداوند کو مبارک کہیں, کیونکہ خدا پاک ہے. خدا ہماری زندگی میں لالچ جیسی باتوں کو ختم کرے اور ہمیں باہمی محبت اور اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے تیار کرے جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں تیار کیا, ہمیں بھیجا کہ ہم اس کی خدمت کریں اور لالچ کے بغیر ہم کام کریں. ہمارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر چرچ میں خادم کے ساتھ خدمت کرتے ہمارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہمارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ مالک کو اتنا بچ رہا ہے مجھے کچھ نہیں بچ رہا. کبھی بھی اپنے اندر لالچ کو نہ آنے دیجیے گا. خدا کا شکر کیجیے گا کہ خدا نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے, جو برکت آپ کو دی ہے وہ خداوند نے آپ کی لیاقت کے مطابق آپ کو دی ہے. اس لیے شکر گزاری کرنا شروع کیجیے. آئیے ہم دعا کریں, خداوند سے برکت چاہیں گے, خدا کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آئیے آج ہم ورجینیا ڈیوڈ کے لیے, فوزیہ کے لیے, اسٹریلا کے لیے, مبارک کے لیے, عدنان کے لیے, آرک کے لیے, کامران کے لیے, میبل کے لیے دعا کریں گے. خداوند کے حضور اپنے اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں گے, اپنے اپنے چرچ کے لیے دعا کریں گے, اپنے اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں گے, اپنے اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے, اپنے اپنے خاندانوں کے لیے دعا کریں گے. خداوند کے حضور ہم بھائی پرویز کے لیے, نیما, روما کے لیے, اہلن کے لیے دعا کریں گے. خداوند کے حضور ہم عاشر اور زنیرہ کے لیے دعا کریں گے. ہم خدا کے حضور ان تمام خادمین کے لیے دعا کریں گے جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے گھرانوں کے لیے دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو چرچ کے اندر خدمت کرتے, اپنے پاسبانوں کے ساتھ مل کر خدمت کرتے, خداوند کے نام کو جلال دیتے. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. ہم تمام ورشپر کے لیے, ہم تمام چرچ کوائرز کے لیے, ہم تمام ان لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کی منادی کے لیے مختلف طریقوں سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. ہم سنڈے اسکول منسٹری, ویمن منسٹری, ہم تمام منسٹریز کے لیے دعا کریں گے. انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے, میڈیا کمیونیکیشن کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا کی برکت ان پر آئے. ہم دعا کریں گے ہر اس زندگی کے لیے جو خدا کے حضور جھکتی ہے, ہم دعا کریں گے ان کے لیے بھی. ہم تمام بے اولادوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. ہم تمام بے روزگاروں کے لیے بھی دعا کریں گے. خداوند کی برکت ان پر آئے اور وہ پیٹ کا پھل حاصل کریں. خداوند کے حضور ہم دعا کریں گے کرسمس کے تمام ایونٹس کے لیے, 1 دسمبر سے 25 دسمبر تک کے تمام عبادتی پروگرام کے لیے جو کرسمس کے حوالہ سے ہر ایک چرچ ادا کرنے کو ہے. اور ہمارا چرچ 1 دسمبر سے 25 دسمبر تک عبادات, 25 عبادات کے لیے خدا تیرے حضور آتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ تو ہمیں مضبوط کر, ہمیں تیار کر, تاکہ ہم روز بر روز تیرے سامنے جھکتے ہوئے ان عبادات کے لیے برکت چاہتے ہیں. ہم بیماروں کے لیے خدا ہم تیرے حضور پکارتے ہیں. ہم بیماروں کے لیے خدا تیری حضوری میں فریاد کرتے ہیں. او خدا تو جلال کا بادشاہ ہے, خدا تو رحم کرنے والا ہے, خدا تو برکت پر برکت دینے والا ہے, ان کی کمزور ہڈیوں کو زور دینے والا ہے. اے خدا ان کی بیماریوں کو دور کرنے والا خدا تو ہی ہے. اس لیے خدا
तू भाई तुफैल के सारे फीवर को खत्म कर दे, भाई इजाज की बदनी बीमारी को खत्म कर दे, रज़ाक की बदनी बीमारी को खत्म कर दे, बहन शाजिया की बीमारी को खत्म कर दे, भाई आसफ की बीवी को बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे। ऐ खुदावंद खुदा तू हर दे, ऐ खुदावंद खुदा तू हर एक जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, मेरे बीवी बच्चों पर अपनी बरकत नाज़िल कर, मेरे बेटों बेटियों को अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। ऐ खुदा मैं मिन्नत करता हूं कि तू इस चर्च को बड़ा करने के लिए खुदा उन वसाइल अता कर दे, इस चर्च बिल्डिंग को मजबूत बड़ा करने के लिए खुदावन तू अपनी बादशाही से रुपया पैसा दे। ऐ खुदा तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और जब हम 26 तारीख को थैंक्स गिविंग्स की इबादत करने को है, ऐ खुदा इस इबादत में हम शुक्रगुजारी करना चाहते हर जिंदगी के लिए जो हमारे चर्च के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे चर्च के अंदर है। खुदा तेरी बरकत उन पर आ जाए, खुदा तेरा जलाल उन पर आ जाए, तेरे रहम का फजल उन पर आ जाए। शुक्रगुजारी के लिए खुदा हम तेरे हुजूर आते, जिन लोगों ने खुदा इस शुक्रगुजारी के लिए अपने हदिये नजराने, अपनी शुक्रगुजारियां तेरे हुजूर रखनी है, खुदा उन पर तेरी बरकत आ जाए। और जो हमारे चर्च को खुदा सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं आपकी बरकत चाहता हूं। यीशु के नाम में खुदा माइकल की वालदा के लिए दुआ करते, उसकी हार्ट प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में उसकी हार्ट प्रॉब्लम को खत्म कर। एडवोकेट सलीम रजा के हार्ट प्रॉब्लम को खुदा तू ठीक कर, अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू और उसे मसा कर। खुदावन तू हर तरह के थायराइड को खत्म कर दे, जिंदगियों के अंदर से हर तरह के थायराइड तेरी बंदी मिसेस परवेज पर तेरी बरकत आ जाए, उसके सारे गले की थायराइड को यीशु के नाम में कैंसिल कर दे। खुदा मुल्तान की सरहदों पर तेरी बरकत चाहते, मुल्तान के अंदर पीस चाहते, अमन चाहते, सलामती चाहते, तमाम मज़ाहिब मिलकर खुदा तेरी बादशाहत के लिए काम करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हम तेरी इस्ताइश करें। आसमानी खुदा यीशु के नाम में खुदा तू अपना कवी हाथ बढ़ाकर पूरी दुनिया पर अपनी बरकत नाज़िल कर। इस वक्त जहां जहां पर भी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके खानदानों को बरकत दे, उनकी जिंदगियों में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर, अपना पाक रूह उनकी तरफ भेज और उनकी जिंदगियां बाबरकत हो जाए। वो शुक्रगुजारी करे, वो आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे। खुदावन तू हम सब पर अपना फजल नाज़िल कर, हम सब पर अपनी बरकत नाज़िल कर, हम सब पर अपनी रहमत को नाज़िल कर। मुझ कमजोर को जोर बख्श दे, मुझे अपने मुकाशफात अता कर। मैं अपने आप को आपके हुजूर सरेंडर कर देता, मैं अपने आप को तेरे ताबे कर देता। मेरी जिंदगी में खुदा तू अपने जलाल को जाहिर कर और अपने पाक रूह के वसीला से हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, अपने जलाली कलाम से हमारी जिंदगियों को कुव्वत और ताकत बख्श। खुदावन तेरे बेटे यीशु का हाथ हमेशा हम सब पर ठहरा रहे, और 26 तारीख को खुदा अपना जलाल जाहिर करना, जब हम अपने चर्च में शुक्रगुजारी की इबादत करने को हैं। यीशु जी आपका हाथ बढ़े और लोग बरकत पाएं, कुव्वत पाएं, ताकत पाएं और आपका नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको अपने जलाल के साथ, कसरत के साथ अपनी मोहब्बत में मजबूत करे, और आज के कलाम के वसीला से आप और आपका घराना, आपका कारोबार, आपकी जिंदगी, आपका चर्च बरकत पाए। और अगर हमारे अंदर लालच है तो आइए उस लालच को खत्म कीजिए और खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। गॉड ब्लेस यू।